أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बाअदब होकर सेशन स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल तवज्जो रखेंगे। प्यारे आका करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड होकर यहाँ हाजिर होंगे। यहाँ हाजिर रहें ताकि हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये किताब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान अप्रूवल के साथ लिखी गई है। इससे किताब की अहमियत और अनवारात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सब अपने माइक ऑफ रखें और सेशन के बाद जब आपको अपना हासिल तफक्कुर पेश करने की दावत दी जाए तो हैंड रेज कीजिए और अपनी बात करने पर माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर और जामिया अंदाज में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अपना हासिल तफक्कुर पेश कर सकें। हम इस किताब को महज एक कहानी समझकर नहीं सुनेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे और ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। अब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं रुखसाना मैम को दावत देती हूँ। जी मैम। जी बहुत शुक्रिया अली व जुनैद साहिबा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कम्मा बारकता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सलामुन अलल मुरसलीन। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना अलीयुन व सय्यदातिना फातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हैं। बस ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाओ और खूब सलामती पाओ सलाम से। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाइव सेशन में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस किताब में जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह साहब की किताब पढ़ने की हम सादत हासिल करते हैं। उन्होंने ये किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद। और वॉल्यूम 3 जो आजकल हम इस सेशन में पढ़ रहे हैं, उस पे आप सब अपना हासिल तफक्कुर भी पेश करते हैं। इसमें अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं एक नए अंदाज में, और इन किस्सों में पोशीदा हिकमतें और राज बयान किए गए हैं, जिन्हें हम अपनी आज की ज़िंदगी पे अप्लाई करके देखते हैं और इनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करते हैं। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का किस्सा प्रीवियसली हमने आप सबके साथ शेयर किया था। हम चाहेंगे कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से आप सब पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ मौजूद थे, अगर उसकी मुख्तसर अंदाज में समरी बयान कर सकें, उसके ख़ास चीता चीता पॉइंट्स अगर हमारे साथ शेयर कर सकें,
उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारा आज का मौसू है। जी, उमर खलील साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। इस पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से जो किस्सा था जो हमें पता चला इस किताब से, वो ये है कि जो सब्र की जो असल बुनियाद है वो यकीन है। यानी ये ईमान के जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के इल्म और रहमत के मुताबिक है। जब ये यकीन दिल में पुख्ता हो जाए तो इंसान की ज़ुबान खामोश और दिल मुतमिन रहता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस यकीन और सब्र की सबसे अजीम मिसाल हैं। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह नेमतें दी, माल, औलाद और सेहत, मगर फिर उन सब को एक एक करके वापस ले लिया। जिस्म बीमारी से कमज़ोर हुआ, माल ख़त्म हुआ, औलाद चली गई, मगर उनके यकीन में कमी ना आई। उन्होंने फरमाया कि जो मुझे तकलीफ़ पहुंची है, और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये अल्फाज इस बात की गवाही हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि यकीन से भरपूर रज़ा थी। वो जानते थे कि अल्लाह की आजमाइश उसकी नाराज़गी नहीं बल्कि कुर्बत का ज़रिया है। जब उनका सब्र कामिल हुआ तो अल्लाह ने उनकी सेहत, माल और औलाद सब कुछ कई गुना बढ़ाकर वापस अता कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं कि सब्र का राज यकीन में है। जब दिल में ये यकीन हो कि अल्लाह हर हाल में मेरे साथ है तो मुसीबत भी रहमत बन जाती है और इंतज़ार भी इबादत। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के किस्से में पोशीदा हिकमत है उसको बयान किया। जी, और कोई भी हमारे पार्टिसिपेंट्स में से शेयर करना चाहेंगे कोई पॉइंट्स हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के हवाले से? जी मरियम साहिबा। आज से जी वालेकुम बाकी अस्सलाम। उमर भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। बस एक दो पॉइंट्स जो मेरे जहन में आ रहे थे शेयर करना चाह रही थी कि इधर जो है मुझे दो एट्रीब्यूट्स का जो लिंक लगता है वो सब्र के साथ शुक्र का है। और इधर फरमाया गया था बाबा जान ने बुक में कि शुक्र जो है, शुक्र अदा करना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आदत थी। तो इससे ये महसूस होता है, अगर मैं अपने हाल में देखूं, कि ये एक प्रैक्टिस है। ये मुझे बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा और बार बार मुझे अपने आप को ये कहना पड़ेगा, चाहे कोई भी हालात हों, मुझे अपना रुख पॉजिटिविटी की तरफ, अल्लाह की तरफ रखना पड़ेगा। और यही चीज़ मैं कनेक्ट हो रही थी कि आजकल आप देखें तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें। माइंड साइंसेज वाले कहते हैं आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें। और अब साइंस भी ये कहती है कि आपके जो ब्रेन होता है उसको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है। आप जो बार बार रिपीटेडली दोहराते हैं जिस थॉट को, जो महसूस करते हैं, वही आपकी आदत बन जाता है और वही आपका पाथवे बन जाता है और आप उस पे सबकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का कनेक्शन मुझे ये फील हो रहा था कि ये फिर जब मैं प्रैक्टिस करूंगी तो ये चीज मेरे अंदर सब्र को पैदा करेगी। और जैसे भाई ने फरमाया कि जुबान खामोश हो जाती है, तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इधर था कि उनके हरफ शिकायत नहीं जुबान पे आता था। और ये नूर जब अल्लाह ताला का, सब्र वाला ये प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम है जो ये मुश्किलात, मतलब ये वो मकाम था उनका कि उनके पास हर चीज थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, उनकी खुशी के लिए तब सब्र किया। और ये चीज उनके अंदर, वो ओबीडियंस, वो सरेंडर, वो चीज हमारे दिमाग के अंदर, हम जैसों के, जैसे हम हैं, हमारे अंदर उसको पुख्ता करती है, उस यकीन को कामिल करती है कि जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से है। और मुझे उस पे प्रैक्टिस ये करनी है कि हर पे शिकायत मेरी जुबान पे ना आए, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। ये मुझे इसमें फील हो रहा था। और एक जो इसमें बाबा जान ने एंड पे जबलत और फितरत का फर्क बताया कि ये भी एक प्रोग्राम है, वो भी सब्र से ही रिलेटेड है। कि फितरत ये होती है कि जो आपका खालिक और खालिक के साथ, अपने अल्लाह और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے. اور جو جبلت ہوتی ہے وہ خالق اور مخلوق کے رشتے کی بات ہے جو کہ ٹیمپریری ہے. میرے اس دنیا میں کوئی بھی اور رشتہ ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوقات کے ساتھ ہے، پر وہ ٹیمپریری ہے، چاہے وہ محبت کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ایموشن کا ہو. اور جو میرا اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اور پھر اللہ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ایکچولی دائمی ہے، اور وہ ازل سے ابد تک والا ہے، جس کی بیس پہ آگے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہیں. اور یہ ایک اور ادھر انہوں نے بات توجہ دلائی تھی بہت امپورٹنٹ، کہ یہ جو ہمارا روشنیوں کا جسم ہے، جو ہمارا جسم مثالی ہے، وہ ہمارے اس فزیکل باڈی کو فیڈ کرتا ہے. تو اس کا سٹیبل ہونا، اس کا روشن ہونا ضروری ہے. اور وہ تب روشن ہو پاتا ہے جب میں اپنے اندر ہر اس پازیٹیو ایٹریبیوٹ کو جو میں ابھی تک پڑھتی آ رہی ہوں، جو ہمیں انبیاء کرام کے طرز فکر سے محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ حسد، غیبت، کینہ، یہ انسان کی کمزوریاں بتائی گئی ہیں، جلد باز، یہ سب کچھ میں آہستہ آہستہ اس چیز پہ اوور کم کرنا شروع کروں. اس کو اس جیسے ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہے، تو پھر اپنے اس نیگیٹو کو پازیٹیو میں تبدیل کرنا شروع کروں، حسد کو رشک میں تبدیل کر دوں. اسی طرح جو ناشکر گزاری ہے اس کو شکر گزاری میں کنورٹ کرنا شروع کروں. تو یہ پریکٹس ہے، یہ کرنے سے پھر یہ نور ایکٹیویٹ ہوگا. اور یہ جو ہماری اندر کا یہ جو جسم مثالی ہے، روشنیوں کا جو جسم ہے، جس میں امبیلنس ہو جاتی ہیں ہماری روشنیاں، مقداریں امبیلنس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اظہار پھر ہماری فزیکل باڈی سے ہوتا ہے، تو وہ چیز پھر انڈر کنٹرول آئے گی اور اللہ کے حضور سرنڈر میں جائے گی. اور یہ چیز پھر نفس مطمئنہ تک پہنچاتی ہے، جو کہ پھر ہمیں اولو الازم اور اس میں کیٹیگری میں شامل کرتا ہے کہ پھر کچھ بھی ہو جائے، جو مرضی آ جائے، مشکل انسان کا دل، دماغ، ہر چیز تغیر میں نہیں آتا. ایک وہ ہوتا ہے نا قائم بالذات والی کیفیت، شاید وہ آ جاتی ہے اور نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ، بہت زبردست سارے پوائنٹس ہی، بہت خوب. صبر سے شکر تک کا سفر، اور پھر آپ نے جبلت اور فطرت کی بات، اور روشنیوں کے وجود کی کتنی اہمیت ہے. تھینک یو ویری مچ. اصغر صاحب، آپ کا بھی ہینڈ ریز تھا. ہم چاہیں گے کہ کوئی اگر آپ بھی پوائنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے. السلام علیکم، شکریہ جی، مہربانی، بس تھینک یو. جی، اوکے. آئیے بہت محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود اسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کتاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان منظوری کے بعد لکھی گئی ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کتاب کو سننے کے لیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں. یقیناً اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا یقین رکھتے ہوئے آئیے بہت حضوری کے احساس کے ساتھ اس سیشن میں شامل رہتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود اسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو کیسے بیان کرتے ہیں. مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا، اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی. فرعون نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں اسرائیلی گھرانوں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے ایک خصوصی عملہ معمور کر دیا گیا. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران، والدہ یقبت اور دیگر اہل خاندان سخت پریشان تھے. 3 مہینے تک انہوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو وہ شاہی جاسوسوں کی عقابی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ، اس پر لال روغن کی پالش کرو اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ڈیوٹی لگی کہ دریا کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو دیکھتی رہی۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب میں سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا، ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ اسرائیل کا وہ لڑکا ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی منظور نظر بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ آیا کا انتظام۔ ملکہ نے بچے کو دودھ پلانے کا کام شاہی دائیوں کے سپرد کر دیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر ملکہ سے کہا کہ میں ایک بہت اچھی آیا کا انتظام کر سکتی ہوں۔ نہایت صحت مند اور خوبصورت عورت ہے، بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرے گی اور نہایت اعلیٰ پرورش کرے گی۔ ملکہ نے کہا، اسے حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو ساتھ لے گئی اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پی لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دایا مقرر کر دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ آیت 37 40 ترجمہ ہے۔ اور تجھے معلوم ہے ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں۔ ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے اٹھا لے گا۔ جو میرا دشمن ہے نیز اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو اس نے کہا، میں تمہیں ایسی عورت بتلا دوں جو اسے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو نہایت قوی الجثہ اور بہادر انسان تھے۔ انہیں یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسرائیلی نہایت ذلت اور رسوائی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور فرعون کے عمال ان پر سخت مظالم ڈھاتے ہیں، تو ان کی تمام ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گئی۔ اگلا ٹاپک ہے جی بیگار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکا اور کہا کہ نہایت بزدلانہ اور ظالمانہ حرکت ہے، مگر مصری نے ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کے سر پر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ مصری اس چپت کی چوٹ کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ افسوس و ندامت کے ساتھ اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔
दिन दिहाड़े मिस्री के कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और कातिल की तलाश शुरू हो गई। दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसी इसराइली और एक मिस्री को दस्तों गरीबा देखा। इसराइली ने आग को देखकर फिर मदद के लिए फरियाद की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्री को बाज रखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन साथ ही नागवारी से इसराइली से कहा, तू भी बिलाशुबा खुला हुआ गुमराह है, खामखा झगड़ा मोल लेकर दादो फरियाद करता रहता है। इसराइली डर गया और समझा मूसा मुझे मार। वो बोला, जिस तरह तूने कल एक मिस्री को हलाक कर दिया था, इसी तरह आज मुझे भी कत्ल करना चाहता है। ये खबर फिरौन तक पहुंच गई कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ शहर छोड़कर मदियन मदियन एक कबीले का नाम है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद मदियन के नाम पर था। ये बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से था। हजरत शोएब भी इसी कबीले से थे। जिस खित्ता जमीन पर यह कबीला आबाद था उसका नाम मदियन पड़ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ शहर छोड़कर मदियन रवाना हो गए। मदियन पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कुएं पर पानी पीने के लिए जानवरों और आदमियों की भीड़ लगी हुई है। दो लड़कियां अपने जानवर लिए दूर खड़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। लड़कियों ने बतलाया कि हम कमजोर हैं, ये ताकतवर हैं, जबरदस्ती हमें पीछे हटा देते हैं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, वो इनसे लड़ नहीं सकते। हम इंतजार कर रहे हैं कि सब चले जाएं तो हम अपने जानवरों को पानी पिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये ज्यादती बर्दाश्त, भीड़ को चीरते हुए कुएं पर पहुंच गए और कुएं का बड़ा डोल तन्हा खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिलाया। लड़कियों ने अपने घर जाकर अपने वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को सारा किस्सा सुनाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया, खातिर तवाज़ो की और हालात पूछे। पैदाइश से लेकर मदियन पहुंचने तक के तमाम वाकयात सुनने के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इन जालिमों से नजात मिल गई। अब कोई खौफ न करो, यहाँ मेरे पास रहो। बहादुरी और शराफत। लड़कियों में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शराफत की तारीफ की और बाप को मशवरा दिया कि इस मेहमान को मवेशी चराने और पानी पिलाने के लिए रख लीजिए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस मशवरे को कबूल कर लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहकर मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी इस बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, और अगर 2 साल और रहो तो यही लड़की का मेहर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां ठहर गए और बकरियों की देखभाल शुरू की। 10 साल की मुद्दत पूरी होने पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दी। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते मदियन से बहुत दूर निकल गए। रात ठंडी थी, अहले खाना साथ थे, लिहाजा आग की जरूरत पेश आई। सामने कोहे सेना वादी में एक शोला चमकता हुआ नजर। सूरह ताहा आयत नंबर 10। अल्लाह फरमाता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद उसमें से कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ला सकूं या वहां अलाव पर किसी रहबर को पा सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजीब आग है, दरख्त पर रोशनी नजर आती है मगर ना दरख्त को जलाती है ना बुझती है। ये सोचते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूं चूं आगे बढ़ते जाते आग और दूर हो जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ पैदा हुआ और वापसी का इरादा किया। मुड़े ही थे कि आग करीब आ गई और आवाज आई, ए मूसा, मैं हूँ अल्लाह परवरदिगार जहान, बस अपनी ड्यूटी उतार, दुआ की मुकद्दस वादी में खड़ा है और देख, मैंने तुझे अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है।
बस जो वही की जाती है, इसको कान लगा कर सुन। सूरह ताहा, आयत 12 था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जद्दी वल करम व अला आलिहि बारिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मील हबीबिल आल क़द्रिल अज़ीमिल जाही व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस किस्से को कंटिन्यू करेंगे। अब हम चाहेंगे कि आज के टॉपिक के हवाले से अब तक जो हमने पढ़ा, आपको जो भी समझ आई हो, जो भी पॉइंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई एक बात जो आपके लिए बहुत खास थी, कोई एक बात जिससे आपको लगा हो कि ये तो बहुत जबरदस्त बात है, हम अपनी जिंदगियों में इसे अप्लाई करें तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत ही खास किस्सा है। आप देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पुराने पाक में बहुत ज्यादा जिक्र है, बनी इसराइल का बहुत ज्यादा जिक्र है। क्या वजह है इतना ज्यादा जिक्र करने की? क्या वो सिर्फ एक पिछली कौम का और किसी पिछले नबी का किस्सा था, या इस कौम के किस्से में कुछ हमारे लिए सबक है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमारे लिए क्या हिकमत और लेसन है, चाहेंगे जरूर आप बात कीजिए जो भी आपको समझ आई हो। जी, जगा साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो आज का किस्सा, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हम डिकोड करने की कोशिश करें, हाल को जाहिर रखते हुए, किताब को रखते हुए, या उस मिसाल को जो अल्लाह जी हमें समझाना चाह रहे थे, या इस मिसाल से हमें समझाना चाह रहे थे, तो जो अगर हमें समझ आए, या जो चीज़ मुझे इसमें ग्रैब की, मैं वो शायद शेयर करने की कोशिश करूंगा कि जब ये किस्सा स्टार्ट होता है तो हमें सबसे पहले दो कौमी नजरिया नजर आता है। एक वो तर्ज फिक्र जो फिरौन या वो जो उमरा का, या मिस्री, बाबा जी ने लफ्ज यूज किया है इसमें, कि मिस्री तर्ज फिक्र नजर आता है, और उसी के ऑपोजिट पे इसराइली तर्ज फिक्र नजर आता है। अच्छा, अगर हम लफ्ज इसराइली को अगर डिकोड करें, तो इसराइल दो हिस्से हो गए उसके, एक ईल हो गया और एक इसरा हो गया। तो इसका अगर इन टुगेदर मतलब निकाले, तो द वन जो अपने अल्लाह की रास्ते में एफर्ट इनपुट इन कर रहे हैं, या अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा जी के हमें टॉपिक से, जो पैराग्राफ से, जो बाबा जी ने बात हमें कोट करके बताई, उससे देखे तो ये वो लोग हैं जिनका तर्ज फिक्र उस मिस्री या फिरौनी तर्ज फिक्र से ऑपोजिट था। अब जहां से बात शुरू होती है कि जब वो फिरौन ने ख्वाब देखा, अगेन जो ख्वाब देखा, तो वो सेम एक तोहम परस्ती, या उस ख्वाब से उसके जो वो इफेक्ट है, जो उसको जो चीज वो अफेक्ट करती थी, वो उसे नजर आई। तो अगेन उसने उसके स्पेसिफिकली, जैसे हम लोग आज हाल में अपने उन ख्वाबों की ताबीर के लिए जाते हैं, तो जो जिसको समझ आती है अपने इल्म के मुताबिक वो हमें बताता है, और हम अपने उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर देते हैं। और फिरौन ने फिर उसके मुताबिक अमल करना क्या किया, कि उसने ऑर्डर दे दिया कि जितने भी बच्चे हैं उनको, जो यंग बच्चे हैं, जो आइंदा हो सकता है, पॉसिबल है, अपने प्लान के मुताबिक उसने जो जहन सोचा उसके मुताबिक जो पॉसिबल है कि वो उसको, हुकूमत को, उसकी पावर को अफेक्ट कर सकते थे, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर आगे चल के बात आती है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो 3 माह तक उनको अपनी उनकी अम्मी ने, उनके पेरेंट्स ने उनको सेफ सिक्योर रखा। लेकिन उसके बाद फिर वहां पे नेक्स्ट, जहां से बेसिकली पता चलता है कि ये जो इसराइल वाला तर्ज फिक्र क्या था, वहां पे किताब में सूरह ताहा का जिक्र है, क्योंकि बाबा जी ने भी किया। तो सूरह ताहा में जहाँ पे ये वाकया कोट किया, वहां पे लफ्ज आया कि वही की गई अम्मी की तरफ, उन मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की तरफ।
اور دوسرا 42 کی 51 جو ہے سورہ شورا کی 51، وہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ اگر کسی بندے سے اپنے کمیونیکیٹ کرتا ہے یا انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ تین طرح سے کرتا ہے، وہی سے کرتا ہے، پردے کے پیچھے سے کرتا ہے، یا خواب سے کرتا ہے۔ تو ایک چیز سمجھ آئی وہاں پہ، بابا جی نے یہاں پہ لفظ یوز کیا کہ دل میں بات ڈال دی۔ مین چیز کیا ہے کہ وہ جو لوگ تھے، وہ جو طرز فکر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں کا طرز فکر تھا، یا اسرائیل کا جو طرز فکر تھا، وہ پرائمریلی یہ تھا کہ وہ دل کی آواز سننا جانتے تھے، یا اتنا جانتے تھے کہ اللہ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے، یا اللہ کیسے، وہ ضمیر کی آواز ہے، جو بھی اس کو ہم نام لیں۔ خیر اس سے آگے جب بات چلتی پتہ چلتی ہے تو جو جو جس طرح میں نے بات کی، دو قومی نظریہ نظر آتا ہے، عمرا اور غربا کا فرق نظر آتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ سوئمنگ پول یا پونڈ جو بھی اس کا، وہ امیروں کے لیے ڈیزگنیٹڈ جگہ ہوگی جہاں پہ خادم آئے ہیں، تو ان کا وہ بڑا لیوش سا رہن سہن نظر آتا ہے۔ جس اس لیوش رہن سہن کے پیچھے جو فرعونیت بیسیکلی بنتی کیسے ہے، اگر حال میں آج دیکھیں تو کوئی بندہ جو وہ امیر ہوتا ہے تو وہ اپنی امیری کیسے انفورس کرتا ہے، وہ اپنی طاقت، وہ اپنی پاور، وہ اپنی جو مال دولت ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ یہ بیسیکلی اس سے وہ اپنے ایسا سیٹ اپ بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس ماحول کا، اس پاور کا، وہ پاور کو اپنا پاور کی وجہ سے خود کو خدا سمجھتا ہے۔ اچھا لیکن وہاں سے آگے جب بات چلتی ہے، پھر ہمیں بات یہاں پہ نظر آئے گی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ فرعون کی بیوی جو ہے ملکہ نے جب وہ اپنے پاس لیا ہے، فرعون سخت دل ہو چکا تھا کہ اس کو معصوم بچوں کو قتل کرتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ جو بیوی تھی ان کی، ان کے اندر ممتا باقی تھی، یا ان کے اندر احساس باقی تھا، جس کی وجہ سے سورہ تحریم میں ہمیں لفظ فرعون کی بیوی کے لیے امرات کا لفظ یوز ہے۔ نارملی کتاب امرات اس بیوی کے لیے یوز کرتا ہے جو نبی کے ساتھ یا کسی اپنے شوہر کے ساتھ سیم پیج پہ نہ ہو، کیونکہ صورت تحریم میں وہاں سے اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی امرات کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ تو جو فرعون کی بیوی تھی، وہ خاص ان کے تھا کہ ممتا کا وہ احساس باقی تھا جو بیسیکلی، ممتا کا احساس کیا ہے؟ یہ رحمانیت والا احساس ہے جو بیسیکلی نشو و نما پرووائڈ کرتا ہے۔ جیسے بچہ جب رحم میں مادر میں ہوتا ہے تو اگین ماں بچے کو وہ نیوٹرینٹس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ بچہ پیدائش پاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ پیدائش کے بعد بھی ماں اسے فیڈ کرتی ہے، اس کے بعد اس کو وہ ماحول پرووائڈ کرتی ہے جس کے اندر اس کی بہتر نشو و نما ہو سکے۔ اس کے علاوہ آگے اسے جب بات چلتے ہیں تو ایک اور اس میں بات نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جان جسہ زیادہ تھا یا طاقت کا تھا، وہ بیسیکلی سائیکولوجیکل امپیکٹ کے لیے زیادہ تھا، کیونکہ ایک اگر آپ کا اچھی بلڈ، اچھا آپ کا وہ اسٹرکچر ہوگا تو وہ بھی لوکیلٹی پہ ایک بڑا خاص امپیکٹ رکھتا ہے۔ جس طرح ہم اس کے دو واقعات پھر ملتے ہیں، ایک کہ جو مصری کے ساتھ لڑائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہاں پہ بھی، دوسرا پھر جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں والا واقعہ کوٹ ہوا ہے، وہاں پہ بھی اگر موسیٰ علیہ السلام کا وہ کریکٹر یا وہ جان جسا نہ ہوتا تو وہ اس طرح کی وہاں پہ ایکٹ نہ کر سکے جو وہ اس پہ کر سکے۔ پھر آگے چل کے وہ جب کسی کے سامنے پریزنٹ ہوں گے، اس پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے وہ ضروری تھا۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ پلیز، تھینک یو۔ زبردست، بہت شکریہ زکا صاحب۔ اچھا جناب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے۔ ہم بچپن سے ایک محاورہ پڑھتے اور سنتے ہیں، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ کیا کہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے اللہ کی حکمت کیا ہے کہ کیسے اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں؟ اللہ کی پلاننگ کی طرف بھی کیا دھیان جاتا ہے؟ ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں کیا ہمیں بتا رہی ہیں؟ اشتیاق احمد صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے آج اس واقعے کے حوالے سے حاصل تفکر، اور اس کے بعد ہم جویریہ صاحبہ سے التماس کریں گے۔ جی اشتیاق صاحب۔ بہت شکریہ باجی۔ دو باتیں مطلب ذہن میں آئی ہیں، چلیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ
فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو، کسی بھی نظام کو جب ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے تو وہ بہت، اگر وہ ہائی لیول پر پہنچتا ہے تو وہ اسی جگہ سے موسیٰ پیدا کرواتا ہے، جو اس کا توڑ کرتا ہے، جو اس کا علاج کرتا ہے، کہیں باہر سے نہیں ہوتا، اندر ہی سے ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر بھی دیکھیں تو ہمارے اندر ہی فرعون ہے اور ہمارے اندر ہی موسیٰ ہے۔ تو اپنے موسیٰ کو اجاگر کرنا ہے تو وہ فرعون ہمارا جو اندر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک ایک یہ بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے کے اندر ہم قرآن پاک سے بھی اگر غور و فکر کریں، قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں سارے کے سارا، تو اس واقعے کے اندر بھی پانی سے بات شروع ہوتی ہے، ان کو پانی میں ڈالا گیا، اور پھر پانی پر بات آتی ہے کہ وہ جب پہنچے مدین تو وہاں انہوں نے پانی پلایا، مدین پانی پر پہنچے، تو اس پانی پلانے کی برکت سے جو ہے ان کو شعیب علیہ السلام کا ساتھ ملا کہ ان کی بچیاں گئیں تو جلدی آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ شخص نے پانی پلایا۔ اور جب آگے بھی ہم جاتے ہیں، آگے بھی جب ہم جاتے ہیں جہاں خضر علیہ السلام کا آگے واقعہ آئے گا، ابھی آیا نہیں، تو وہ خضر علیہ السلام کے متعلق بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دو دریاؤں کے ملنے کی بات آتی ہے۔ اور پھر جب فرعون کے ڈوبنے کی بات آتی ہے وہ بھی پانی کے اندر ہی ہے۔ تو اس کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیٹ کر کے دیکھیں تو وہ دریا جو ہے مطلب اس کے حوالے سے کچھ مطلب اس اینگل سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ پیار کا جو محبت کا یہ جو دریا ہوتا ہے یہ بھی پانی والا ہے، آنسوؤں والا ہوتا ہے۔ تو عشق کے دریا کے اندر بھی غامی ہے اور پانی پانی ہے۔ خشکی رستہ تو خشک عبادت ہوتی ہے، بن سوزوں بن دردوں۔ تو یہ تر جو ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے، شاید میں صحیح کلیئر بات کر نہیں پایا جی، لیکن کیا بات ہے، نہیں اینگل نہیں جی، ہے۔ بہت زبردست بات، بہت بہت ہی بہت زبردست شکریہ۔ بات، ہر لحاظ سے آپ بہت ہی اپنے منفرد انداز میں اس واقعے کو ایک نئے زاویے کے ساتھ بیان کیا، بہت اچھا لگا۔ اور پھر میرے ذہن میں تو اگلا جو ایک بارہ چشمے والا واقعہ تھا وہ بھی انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے، تو امید ہے کہ دوبارہ آپ اس پہ بات فرمائیں گے، وہ فرمائیں گے۔ بہت شکریہ صاحب آپ کا۔ آپ نے ابھی عشق کی بات کی اور مجھے عشق کے حوالے سے یاد آیا کہ پھول ہی پھول کھلا دیتا ہے سرے شاخ وجود، اور خوشبو کو بھی مسلسل نہیں ہونے دیتا، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ جی جویریہ خلیل صاحبہ، کیا فرمائیں گے آپ؟ السلام ویلکم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت وعلیکم شکریہ۔ السلام۔ جی مجھے اس سبق سے جو سمجھ آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت بہادر، باعزت اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع نبی تھے۔ انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی صبر، حوصلہ اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر کامل ہو جائے تو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے، لاٹھی بھی اسلحہ بن جاتی ہے اور فرعون جیسی طاقتیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں کر کے یہ دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے تمام تدبیریں کمزور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر صبر، تقوی اور یقین کا سفر ہے۔ ان کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب دل میں ایمان زندہ ہو تو کوئی خوف اور کوئی بندش انسان کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے خالص بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے تو وہ تنہا ہو کر بھی پوری دنیا کے مقابل کھڑے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔
بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حاصل تفکر اپنا پیش کیا. بہت شکریہ. جبیریہ خلیل صاحبہ، تھینک یو. جناب، ہمارے ویلکم. ماشاءاللہ 106 اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سب بھی بات کیجیے. ہمارے وہ پارٹیسپینٹس بھی اگر بات کریں تو ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا جو آج پہلی بار شامل ہوئے ہیں، اور اگر وہ بھی بات کریں جو اکثر شامل ہوتے ہیں یا جو ہمیشہ شامل ہوتے ہیں لیکن جو عام طور پہ خاموش رہتے ہیں. کوئی ایک بات بھی اگر آپ کریں، آپ کے ذہن میں جو بات بھی آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو کے اس سیشن میں شامل رہیں. آپ سمجھ لیجیے کہ یہ انسپریشن آپ کو اسی نظر کرم کی وجہ سے موصول ہو رہی ہے، ریسیو ہو رہی ہے، تو اس کو بالکل بھی آپ ہیزیٹیٹ مت کیجیے گا شیئر، کیونکہ وہ آپ کے لیے عطا ہے. ہو سکتا ہے اس رزق میں جو آپ کو عطا ہو رہا ہے ہم سب کا حصہ ہو، تو ضرور اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیے. جو بھی خیال آتا ہے اس کو عرضہ مت خیال کیجیے گا، اس کو چھوٹا مت خیال کیجیے گا. وہ ایک بہت بڑی بات بھی ہو سکتی ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ روشنی بھی مل سکتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور بات کیجیے، اور یہ بھی بات کیجیے کہ اللہ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے. جب اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہے تو کیا حالات اس حوالے سے خود بخود ترتیب پاتے چلے جاتے ہیں، نیچر آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، یا ہمیں اس واقعے سے کچھ ایسی بھی سمجھ آتی ہے. پھر یہ بھی بات کیجیے کہ یہ جو تمانچے سے کوئی مر گیا اتنی چھوٹی سی بات سے، یہ عام طور پر ہوتا تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اسی طرح سے جیسے مدین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، وہاں بہت خاص باتیں ہیں، بہت سے پوائنٹس ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور بات کیجیے گا. ہم منتظر ہیں کہ آپ کے میں سے کون کون پیش کرتے ہیں. جی اصغر صاحب، ویلکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرے پاس ایک زاویہ تھا، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جناب. ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو ہمیں بتائی جا رہی ہے بات، اس میں مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے اس کی تعبیر بتائی. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ علم کے اوپر مکمل عبور حاصل تھا ان کو. اب وہ خواب کا علم جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. تو ہم میں سے ایسے لوگ جو مراقبہ، مجاہدہ اور مشق کرتے ہیں، اگر ہم خواب کی کیفیت میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو اس کو اگر ہم غلط تعبیر دے دیں تو اس کے نتائج غلط ہو سکتے ہیں. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مصر فرعون نے بھی تو خواب دیکھا تھا، فرعون مصر نے. تو انہوں نے اس کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور رابطہ کرنے کے بعد ان کے دل میں ایمان آیا اور انہوں نے اپنی پوری سلطنت ان کے حوالے کر دی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس طرح سلطنت چلائی جائے، میرے میں خامی کوتاہی ہے. اس نے سرنڈر کر دیا. یہ دو بادشاہ، دونوں فرعون، یہ بتا رہے ہیں اس بات سے کہ دونوں نے خواب دیکھا اور دونوں نے تعبیر میں ایک نے غلطی کی اور ایک نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا وقت کے ہیڈ کے سامنے. اب وقت کا ہیڈ کیسے ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، جب وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ بادشاہت پہ قائم ہیں تو انہوں نے اپنی بادشاہت کی فکر کی اور دیے ہوئے کو بھول گیا، اپنے مالک کو بھول گیا. اس کے دربار میں ایک بندہ تھا جو ایمان رکھتا تھا آخرت کا، اس نے بھی آخرت کی بات کی. شعیب علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود ہیں. تو پورا مشیت کا سسٹم متحرک ہو گیا کہ یہ فرعون کدھر جا رہا ہے، اس کو روکو، یہ نہ ہو یہ نقصان اٹھا لے اور عوام کو مرائے. تو ایسا ہی ہوا. ہم نے دیکھا کہ اس فرعون نے ضد میں اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اپنے علم کو، اپنی طاقت کو مس یوز کیا اور اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، یا جو دربار میں بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے، یا جس کو شعیب علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، کسی بھی اللہ کے بندے کے سامنے اس نے سرنڈر نہیں کیا. اور ہم نے دیکھا کہ پوری مشیت متحرک ہوئی. 5 سے 6
तकवीनी हेड भी मुतरक हो गया कि इसको समझाओ कि तुम्हारी ये असलियत है, तुम अपने असल को भूल चुके हो, तुम्हारा अल्लाह मालिक है। इस पूरे वाकयात में मुझे तो बड़े लेवल पे कोई हिलजुल नज़र आ रही है ना। तो ये नुक्ता के जहन में था जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, एक सिस्टम, हमें एक सेटअप नजर आ रहा है। फिरौन, फिर हजरत आसिया, एक, और फिर वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक कॉम्बिनेशन है। ये हमें किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है? अगर आप में से कोई इस हवाले से बात करना चाहे। फिर मदियन में जब हम देखते हैं ये कुएं की जो बात हो रही है, इश्तियाक अहमद साहब ने उस हवाले से भी बात की। क्या हमें कोई समझ आती है कि कोई फैज का सिलसिला, कोई ध्यान हमारा इस तरफ भी जाता है? और जो दो खवातीन जरा साइड पे हट के खड़ी हुई हैं, क्या उसको भी हम अगर एक इस्तिआरे के तौर पे लें? और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पहुंचना, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? अगर आप इस हवाले से भी बात करना चाहें। फिर मिस्र से मदियन तक का सफर क्यों करना पड़ा? हमें जिंदगी में बाजू का जो सफर करने पड़ते हैं, जो हिजरत करनी पड़ती है, वो फिजिकल हिजरत हो या ज़हनी हिजरत हो, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? ये किस तरफ इशारा है जी? मरियम साहिबा, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रुखसाना जी, अभी मुझे जो इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, एक मरियम, मेरा ख्याल है आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद सिग्नल्स का इशू है। अगर आप जगह प्लीज बदल सकते हैं, बदल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही हाँ, है? इट्स क्लियर नाउ, प्लीज बात कीजिए। हाँ। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे ये फील हो रहा था कि ये जो दो इंस्पिरेशंस है ना, ये भी डिफरेंशिएट अपने अंदर करने की जरूरत है। अपने अंदर की बात है कि अगर मैं, ऐसी सारी एट्रीब्यूट्स मेरे अंदर हैं जो एक शैतान की या एक मेरे अल शैतान की हैं, और मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, तो इट मीन्स कि जो इंस्पिरेशन आ रही है वो उधर शैतान से आ रही है। जैसे फिरौन को आ रही थी और वो इस तरह के मतलब चीजें कर रहा था जुल्म वाली, जो उसके लिए वहां से इंस्पिरेशन आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, उनका कनेक्शन अल्लाह से है, तो वो इंस्पिरेशन प्योरली अल्लाह की तरफ से थी। तो इस चीज को मुझे अपने अंदर भी डिफरेंशिएट करना है। मुझे अपने अंदर उन एट्रीब्यूट्स को देखना है सबसे पहले कि मैं किधर को कनेक्टेड हूँ। मैं कहीं नेगेटिव चीजों के से तो कनेक्टेड नहीं हूँ। मेरे अंदर ऐसी एट्रीब्यूट तो नहीं है जो डेवल वाली होती हैं, जो हसद, कीना, बुग़्ज़, ये सारा कुछ जो उस नेगेटिविटी की तरफ धकेलता है। और जैसा हम पढ़ते भी हैं कि हम कुरान पाक की क्लासेस में भी पढ़ते हैं, जो पहला आपका ख्याल होता है वो पॉजिटिव ही होता है, उसमें मिक्सिंग हम खुद करते हैं। तो इधर मुझे ये पॉइंट आ रहा था, और एक पॉइंट ये आ रहा था कि जहाँ हजरत अयूब, जहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से उन्होंने मशवरा मांगा, मशवरा दिया उनकी बेटी ने, और उन्होंने उसको कबूल किया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस चीज की सिग्निफिकेंस भी पता चल रही है कि आपको अपनी बेटियों से, उनसे मशवरा लेना चाहिए, और अगर वो काबिल कबूल है तो उसको, मतलब उसको इंडोर्स करना चाहिए। मुझे एक पॉइंट यहाँ ये हिट कर रहा था। फिर जबरदस्त। एक और पॉइंट जो मुझे हिट कर रहा था कि यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, अच्छा एक मुझे शाह साहब की बात यहाँ याद आई, सैयद सरफराज शाह साहब के मिस्टेक्स मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। दो या तीन टाइप की होती हैं। एक तो डेलिबरेटली जो हम करते हैं, जानबूझकर करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, एक तो वो मिस्टेक होती है। लेकिन एक इनोसेंट मिस्टेक भी होती है। तो यहाँ जो गलती हुई वो इनोसेंट थी। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, उसमें कोई इरादा नहीं था,
لیکن اور وہ ایک وہ والی بات، اندر والی بات بھی اگر جائیں کہ حالات و واقعات بھی اس طرح کے بننے تھے شاید، اللہ کی طرف سے جو پلاننگ، جو ڈیزائن آف نیچر آنا تھا، تو وہ بھی چل رہا تھا. تو لیکن یہاں پہ اگر میں ظاہر میں دیکھوں تو یہ ایک انوسینٹ مسٹیک تھی. اور یہاں پہ پھر ایک اور بات جس کی انہوں نے پھر معافی مانگی، تو ادھر ایک یہ لیسن بھی مل رہا ہے کہ اگر میرے سے کوئی انوسینٹلی مسٹیک ہو جاتی ہے تو مجھے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، مجھے معافی کی درخواست کر لینی ہے. اور یہی بابا جان سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہو رہا ہے اس طرح کا تو آپ معافی مانگیں. اور یہاں پہ ایک اور جو چیز ہے کہ وہ خاموشی سے چلے گئے. یہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ خاموشی سے کیوں چلے گئے، انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، انہوں نے خود کو کوئی پیش نہیں کر دیا جب فرعون نے ان کو طلب کر لیا. تو اس چیز کی طرف بھی جا رہا تھا، اس کو شاید ایکسپلین میں ابھی نہ اتنا کر سکوں. اور ایک جو سب سے زیادہ اینڈ والی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دیدار کی طلب کی تھی، جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، تو اس مقام پہ تو ان کو دیدار نصیب نہیں ہوا. تب وہ مطلب غش کھا گئے، اور وہ والی جو بات ہے. لیکن یہاں پہ مطلب یہ کون سا مقام ہے، یہ کیا ڈفرنس ہے؟ تو یہ بھی مطلب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سوچنے کی بات ہے کہ ادھر آ کے انہوں نے دیکھا اور وہ کلام کر رہے ہیں اور وہ بول کے بتا رہے ہیں، اور ان کو ظاہر میں نظر بھی آ رہی ہے چاہے وہ روشنی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، زبردست. جی جناب، ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے اگر کوئی اور بھی بات کرنا چاہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے. جی سعدیہ خان صاحبہ، ویلکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. تو جی ابھی جو میری دو باتیں ذہن میں آئیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو عمل ہوا ان کو قتل کا، تو وہ اس میں نیت کا کہ ذہن میں آیا کہ نیت کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو ان کی نیت تو نہیں تھی ایسی نا. تو دوسرا یہ کہ جب کوئی ایکشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو ہوتی ہیں مشکلات یا اسباب، وہ بھی سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ ظاہر ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کو چھوڑنا پڑا. تو دوسری بات یہ ذہن میں آئی کہ ان کا جو ظاہر تھا کہ جب انہوں نے مصر چھوڑا تو ایک قسم کا اپنے ظاہر کو چھپانے کے لیے وہ ان کو مصر چھوڑنا پڑا. تو ادھر گئے تو ایک قسم کی ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا باطنی تو پہلے ہی تھا، تو اب جو ہے اور زیادہ گہرا ہو گیا کہ وہ باطن میں کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں چلے گئے زیادہ کہ ظاہر کو نا وہ ایک قسم کا ان کا پردے میں سامنے تو جی تھا لیکن پردے میں کر دی ہے کہ ایک چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو آپ کا ہے حال حلیہ اس کو بدل کے کوئی اور حال حلیہ تیار کرتے ہیں، تو اس سے ہٹا کے تو اس میں لے گئے. تو یہ دو باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ نیت کا اور دوسرا جو ہے باطن میں ان کا جو ہے سفر زیادہ ہوا. جی، بہت شکریہ سعدیہ خان صاحبہ. جی اسد یوسف صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں بات آئی تھوڑا سا وہ کنورزیشن سننے کے بعد، کہ ہمارے بابا جی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک جیسے ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن وہ دیکھ نہیں سکے. لیکن ایسا نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہوئے تو کچھ دیکھا. تو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہمارے پیر مرشد بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تو ہی وہ بے ہوش ہوئے. تو وہ جو ایک جھلک ہے وہی دیکھنے کی ہم سب میں بھی تڑپ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی، اور فکر کو یہ چینج کرنا ہے کہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. شکریہ. واہ، بہت شکریہ آپ کا اسد یوسف صاحب. اور مجھے آ، کچھ یاد آیا کہ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ دوروں میں راج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جی سید حسن علی شاہ صاحب، فرمائیے.
السلام علیکم آپ کی وعلیکم آواز؟ السلام۔ جی مجھے دو چیزوں پر بات کرنی تھی جو مجھے خیال آ رہا تھا۔ ایک تو جو آپ نے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور ان کے ساتھ جو ان کی تھیں وہ جو ویٹ کر رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا اس کو ایز اے استعارہ اگر ہم دیکھیں جی تو اس میں مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ ہمارے آج کے اس میں ہم اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ کچھ انتظار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا یعنی ایفرٹ سے ریلیٹڈ نہیں آپ کا ہوتا، یعنی آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کچھ خاص ایفرٹ کر نہیں سکتے، آپ اپنی ایفرٹ کر چکے ہوتے ہیں اور اب آپ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ اہل علم اس کو کہتے ہیں ٹریول ان ٹائم کرنا، انتظار کرنا، جسٹ ویٹ کرنا۔ اوکے تو اس میں وہ ایسا جو انتظار ہوتا ہے جس میں آپ کی ایفرٹ جو ہے، اب آپ کی ایفرٹ کی حد ختم ہو گئی اور آپ جسٹ انتظار کر رہے ہو، تو وہ اللہ کے فضل سے منسلک ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کا فضل ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ان کو ان کی وہ نیڈ پوری کی جو ان کے مویشیوں کو پانی پلانا تھا۔ تو آج کے دور میں اگر میں اپنی طلب اور نیت کو سچا رکھوں، جو چیز مجھے چاہیے، اور میں اپنی ایفرٹ بھی کروں اور انتظار کروں، تو جو صاحب علم ہے وہ خود جو ہے وہ میرے پاس چل کر آ کر مجھے فیض دے سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا یہ کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم پر ہے۔ تو مجھے اس میں لگتا ہے کہ آج کے دور میں جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں کافی عرصے تک، 10 سال تک غالباً، اور اس کے بعد پھر جب وہ وہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ گئے تو پھر ان کو رب تعالیٰ کا دیدار ہوا اور وہ سارا واقعہ۔ تو اگر میں آ، آج کے دور میں یعنی میرا اندر مجھے یہ کہتا ہے کہ کسی ایسے صاحب کو ڈھونڈ جو تجھ سے زیادہ جانے، تو اگر میں کسی صاحب علم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں اور اس کی زیر تربیت جو ہے وہ اس کے ساتھ وقت گزاروں، تو پھر میرے جو ضمیر کی آواز ہے، جو جو اندر مردہ ہو چکی ہے، وہ پھر ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور میرے روحانیت کے سفر کا اور اللہ کے قرب کا آغاز ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سید حسن علی شاہ صاحب، آپ نے بھی ایک نئے زاویے سے بات کی۔ اشفاق احمد صاحب ویلکم، فرمائیے۔ جی بہت شکریہ آپ ہی سب بہن بھائیوں نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں ایک نقطہ یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ پہ کامل یقین کے حوالے سے، کہ جب دل میں یقین کامل ہو اللہ ہی محافظ ہے نا، تو حالات کتنے ہی خوفناک کیوں نہ ہو، انسان محفوظ رہتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب بچے کو دریا میں ڈالا تو بظاہر یہ خطرناک عمل تھا نا، مگر اللہ تعالیٰ پر یقین نے ان کے دل کو مطمئن رکھا، جیسے سورہ القصص کی ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے رہے۔ تو یہ بات میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ اشفاق احمد صاحب۔ واقعی جب انسان کو اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر انسان پینک نہیں ہوتا مشکل حالات میں، اصل بات یہ ہے۔ اچھا جناب، بس ہم بالکل اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو سم اپ کریں، کنکلوڈ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بظاہر جو بھی ہوں، بظاہر ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ امپاسبل ہے، لیکن ہمیں اس واقعے کے بالکل جو اوپننگ ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، جس کو ہم اپنی طرف سے امپاسبل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ فرعون جتنی بھی کوشش کرے اسرائیلی لڑکوں کو مروانے کی، اگر اللہ کے ڈیزائن آف نیچر میں یہ ہے کہ ایک کام ہونا ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام
فرعون ہی کے گھر میں، اسی کے محل میں ایک شاہانہ زندگی کے ساتھ پرورش پا سکتے ہیں، اور اپنے پیاروں کی موجودگی میں پا سکتے ہیں، اپنی والدہ کی قربت میں پا سکتے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ، اور پھر کچھ اضافی محبتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کیسے پھر ہمارے لیے سپورٹ مہیا کرتا ہے، ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سمجھ آتی ہے۔ جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، وہ ہمارے لیے سپورٹیو ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ والے جب آپ کو کوئی ڈیوٹی اسائن کرتے ہیں تو آپ ان صلاحیت قابلیت نہ بھی ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیسے وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ارادے میں ہوتا ہے، وہ ڈیزائن آف نیچر ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اشتیاق احمد صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ایک پانی کا خاص تعلق نظر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تھرو آؤٹ، اور جیسے کہ ان کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ پانی سے نکالا ہوا، پانی سے بچایا گیا، تو اوور آل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پانی سے ایک خاص نسبت نظر آتی ہے۔ پھر کیوں وہ ایک تمانچہ مارنے سے کپتی مر گیا، کہ اب ایک نیا سیٹ اپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ بعض اوقات ہم بڑے اسموتھ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک سپیڈ بریکر آتا ہے، ہمیں وہ سپیڈ بریکر اچھا نہیں لگتا، ہمارے کمفرٹ زون سے بعض اوقات ہمیں نکالا جا رہا ہوتا ہے کسی بڑے مقصد کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اب کوئی ٹریننگ پیریڈ تھا۔ تو سم ٹائمز ہم اپنے کسی کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، لیکن کوئی سچویشن ایسی کریٹ کر دی جاتی ہے کہ ہمیں کسی بڑے پرپز کے لیے تیار کیا جانا مقصود ہوتا ہے۔ پھر ہمیں وہ مدین میں جو نظر آتا ہے کہ ایک النساء والا ایک قصہ نظر آتا ہے کہ اگر بعض اوقات فیروز بھائی کچھ کمزور خواتین 11 سائڈ ساڑھے پہ ساڑھے کھڑی سات ہوئی بجے ہیں 2 گھنٹے بعد اور 11 بجے 11:30 تک وہ انتظار میں ہیں، اور جو مضبوط لوگ ہیں، جو طاقتور ہیں، وہ فیض اٹھا رہے ہیں کہیں سے۔ اب ہم دیکھ لیں کسی مرشد کی بات بھی، جیسے سید حسن علی شاہ صاحب نے بھی ایک بات کی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بڑا طریقہ آتا ہو فیض لینے کا، دوسروں سے فائدہ اٹھانے کا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو کمزور ہوں، جن کو یہ طریقہ نہ آتا ہو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جو الرجال ہیں، جو مضبوط لوگ ہیں، انہیں آگے بڑھنا ہے، ان کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان میں فیض بانٹنا ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھ لیں، ہم کسی کی زندگی میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کس کو کتنی آسانیاں دے سکتے ہیں۔ پھر بہادری اور شرافت کی جہاں بات ہوئی، ایک باپ اور بیٹی کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، باپ کا بیٹی پہ اعتماد کہ بیٹی کمفرٹیبلی بات کر پا رہی ہے ایک اجنبی شخص کے بارے میں، کیونکہ اسے پتا ہے اس کا باپ اسے جج نہیں کرے گا۔ اور باقی جو ہم 8 اور 10 سال کی بات دیکھتے ہیں تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کچھ طے کریں تو واضح الفاظ میں طے کر لیں۔ اس میں اور بھی بہت کچھ اس کے میننگز ہو سکتے ہیں، طے در طے، بہت سی حکمتیں، بہت سے راز اور ہیں، لیکن اس کے لیے سیشن ہمارا گروپ اوپن ہوگا، ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں ضرور بات کیجیے گا۔ اس کو ان لاک مزید امید ہے کہ آپ سب کریں گے، السلام آپ سب علیکم۔ جو خاموش تھے کہ آپ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن کنکلوڈ کرنے کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ سب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا حسن تفکر پیش کیا، اللہ کریم قبول فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائے، اور اللہ کریم اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں ہم سب کو دائمی حضوری عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہو جائیں اور ہمیں اپنا بنا لیں۔ آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आप सबकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कमिंग थर्सडे 9 बजे हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस किस्से को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम अच्छा। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।